अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सूरा तौबा और उसकी आयत 71 शुरू कर रखी थी। मैं 71 को फिर तर्जमा कर रहा हूँ क्योंकि इसी की तफसीर में हमने पूरी तफसीलात देखी। तो उसकी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की, नमाज के हवाले से भी ये सब चीज़ें आपको पहुँच चुकी हैं छोटे छोटे हैंड आउट की शक्ल में। तो मैं आयत नंबर 71 से फिर शुरू कर रहा हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। ये मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के मददगार और हिमायती हैं। क्या मतलब है? कुरान सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तावनु अलल बिर्र व तक़वा। ये जो तावन करते हैं बिर्र और तकवा पर, मुसलमान मर्द हों या मुसलमान औरतें हों, ये एक दूसरे को दीन के काम में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद का बायस बनते हैं, मर्द मर्दों में और औरतें औरतों में। तो ये है वली बनना एक दूसरे का। ये काम क्या करते हैं? नंबर 1, यामुरून बिल मारूफ व यनहाउन अनिल मुनकर। बड़ी तफसील में हम गए हैं, इसके 3 लेक्चर इस पे हो चुके हैं। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये पहला फरीज़ा है, क्योंकि जब ये माशरे में कायम होता है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा मुसलमान अदा करते हैं, वो माशरा बुराइयों से पाक होता चला जाता है और नेकियों का उसमें इजाफा होता चला जाता है। लिहाजा सबसे पहला फरीज़ा मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का यहाँ बताया गया है, वो एक दूसरे के मुआवन और मददगार हैं। किस हवाले से? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से। ये अपने घरों में भी करेंगे, अपने मोहल्लों में भी करेंगे, अपने मुल्क में भी करेंगे। अगर हुक्मरान होंगे तो ये काम सबसे पहले करेंगे, अगर ये कंपनियों के सरबराह हुए तो ये काम करेंगे। क्यों? ये छोड़ेंगे तो फिर बिल्कुल वही हाल होगा जो आज हमारा है। हमने छोड़ा है, आप देख लें, जिल्लत और पस्ती देख लें, तारीख में किसी मुकाम पर आप देख लें कि जो आज पस्ती और जिल्लत हमारे अंदर है, क्यों? हमने इस काम को छोड़ दिया। किसको? नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना। पहला काम ये है। दूसरा काम, व युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं। उसकी तफसील भी आपने सुन ली है, मैंने आपको एक छोटा सा हैंड आउट भी भेज दिया है। ये उनका दूसरा काम हो गया। और तीसरा है वो योतून ज़कात। और हर फर्ज जो है, वो फर्ज जो उसका इन्फाक है कि अल्लाह के माल से पाक करने के लिए माल को साल में के बाद वो उसकी ज़कात अदा करता है। ज़कात का माना भी पाकीज़गी है, ताकि उससे उसका माल पाक हो जाता है। अब मैं फिर आपको बताता हूं कि नमाज भी फर्ज है, जैसे कि आपने देखा है कुरान में बड़ा रेपिटेशन आया। और नमाज के साथ दूसरी किस चीज का जिक्र आया है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अच्छा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में एक बात अच्छी तरह समझ लें, ये जितने भी हमारे फर्ज है ना, इन्फाक, फर्ज इन्फाक और नफल इन्फाक, दो में बड़ी क्लियरली तमीज होनी चाहिए। फर्ज इन्फाक है ज़कात, और इसी तरह फर्क इन्फाक है उशर। बाकी जितने भी हैं आपके, जो अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करते हैं, कफारे अदा करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारे के सारी माली जो वो नवाफिल अनफाक है।
تو نوافل جس قدر زیادہ آپ کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، تو یہ کس چیز کا ثبوت ہے بھلا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کس بات کا ثبوت دیتا ہے؟ Recording in progress. سر کے اللہ کے آخرت ذکر میں کا ہمارا ذخیرہ ہوتا رہے. اللہ سے محبت سر. وہ اپنے صدق ایمان، صدقہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اس عمل سے. اللہ نے اس کو معیار ٹھہرایا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ فرض بھی دیتا ہے، اور اس کے اندر نوافل صدقات اللہ تعالیٰ کے راہ میں جس قدر دیتا ہے، وہ اسی قدر اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت دیتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ پہلی جی ایک سوال ہے سر جی کہ جس طرح ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے پاس زیور بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس پر، تو وہ جو الگ کرے گا وہ پھر صرف صدقات ہی، مطلب کہ یہ خیرات وغیرہ الگ سے جو نفلی ہے وہ اسی میں آئے گا نا؟ جی زکوٰۃ تو بالکل اسی میں آئے گا، اور اس کو بڑا ثواب ملے گا. دیکھیں نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بہت امیر ہیں اور آپ 100 روپیہ دیتے ہیں. وہ اتنا غریب ہے کہ اپنے کھانے سے بچا کر، اپنے بچوں کو پیٹ سے بچا کر 1 روپیہ دیتا ہے. تو اللہ کے ہاں کس کی قدر زیادہ ہوگی؟ وہ جو اپنے اس سے بچا کر ضرورت کے باوجود. اچھا، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دیتا ہوں. جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول نے اپیل کی نا، تو آگے آ رہا ہے، میں تفصیل اس میں وہاں بیان کروں گا. کچھ لوگوں نے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے رات بھر کنویں پہ کام کیا، یہودیوں کے جو پیسے ملے اس کو آ کے دے دیا. اور جو مسخرے تھے، جو منافق تھے، انہوں نے کہا یہ ہم جا رہے ہیں لڑنے اس سے، روم سے، اور یہ دیکھیں کھجوریں لے کے آئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بڑا غور سے سنیے، بڑے غور سے. آپ نے فرمایا اس کو بکھیر دو پورے ڈھیر پر. یہ ہے برکت والی. برکت والے وہ بھی تھے، لیکن جس جذبے سے، جس رات بھر مشقت کے بعد وہ لا کے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس کی قدر دیکھ لیں آپ. آگے آ رہا ہے، میں تفصیل میں وہاں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ذرا دونوں کا فرق سن لیجئے. یہ ہم چیزیں اس لیے کھول کے قرآن نے کھول کے بیان کی ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. مثلا شریعت میں نماز اور زکوٰۃ وہاں بھی فرض تھی، اور آج امت مسلمہ پر بھی فرض ہے، اور آج کامل ترین شکل میں ہے. اچھا، اور نماز کامل ترین شکل میں ذکر الہی ہے. پتہ ہے آپ کو، جسم، روح، دماغ، عقل سب مصروف ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہر فرض صاحب ایمان کا، مومن کا فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات دے کر، یا جنرل ٹرم جیسے میں نے کہا کہ انفاق سبیل اللہ کر کے ثبوت دیتا ہے اپنے ایمان کا. قرب الہی کی کامل شکل کون سی ہے؟ جلدی بتائیں. قرب الہی کا سب سے کامل شکل کیا ہے؟ اس پہ یقین کر کے صدقہ دینا. دیکھیں، یہ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. قرآن سے تو آتا ہے وسجد وقترب. نماز 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 میں سجدہ. وسجد وقترب. واہ واہ، جزاک اللہ. آپ ہمیشہ یہ خدا کے لیے عادت چھوڑ دیں، ایسی بات چھوڑ دینا. وہ بات کسی درجے میں سچ ہوتی ہے لیکن 5% ہوتی ہے. یہاں قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ نماز سب سے زیادہ آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں گویا کہ اللہ سے. آپ سجدے میں گویا وسجد وقترب، یہ آج سجدہ ہے. بہت عمدہ اس خاتون نے کہا. اچھا، تو نماز قرب الہی کا بہترین طریقہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
नहीं, वो तो शुक्र का फल अल्लाह ने बताया ना। जी जी जी, बेहतरीन। शुक्र का भी तरीका नमाज ही है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। जिस माल से इंसान को अल्लाह ने दिल में मोहब्बत रखी है, उस माल को जब अल्लाह के रास्ते में दे आप खर्च करते हैं तो आप उसके शुक्र का इंतहा आप अदा करते हैं कि मैं वो माल जो मुझे पसंद है, मुझे अल्लाह उससे ज्यादा पसंद, इसलिए ये माल मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ। एक एक चीज को नोट कीजिए और जरा अमल पे लाइए। दर्स सुनने के लिए नहीं होता, सुनना इसलिए कि अमल करना। अच्छा, क़यामत के दिन सबसे पहले बात पुरस किसकी होगी? किसका हिसाब लिया जाएगा? नमाज का माल। नमाज का नमाज सर। नमाज का। शाबाश, नमाज का। और गर्दिश दौलत को रोकने का जरिया क्या है? इन्फाक बुखल, सदका। इन्फाक फी सबीलिल्लाह। गुरबा को आप पैसे बांटते हैं, उनकी जरूरियात पूरी करते हैं, तो इस तरह दौलत जो है वो ऊपर से नीचे पहुंची है। गर्दिश दौलत जो है ये जरिया है इसका, अल्लाह ताला के माल को दुनिया में इस तरह खर्च करना ताकि अमीर अमीर ना होता रहे और गरीब का कोई परेशान हाल ही ना हो। अच्छा, ज़ाहिरी और बातनी तहारत, इसको अगर मैं एक नाम दूं तो ये तज़किया नफ्स होगा। ज़ाहिरी और बातनी तहारत क्या है? तज़किया नफ्स यही है। ये उसका रब्बानी तोहफा क्या है तज़किया नफ्स का? नमाज, नमाज। और माल और नफ्स की पाकीज़गी का जरिया क्या है? नफाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक, नफाक नहीं, इन्फाक फी सबील। नफाक सबील। अच्छा, देखिए आप इनको लिखते जाइए ताकि आपको दोनों का मवाजना आपके सामने रहे और हमें बिल्कुल हर रान और हर लम्हा तरगीब मिलती रहे। सर ये आखिरी वाला रिपीट करें, मैं लिख रही थी। अच्छा, नफ्स, ज़ाहिरी और बातनी तहारत यानी तज़किया का जरिया रब्बानी तोहफा नमाज है, और माल और नफ्स की पाकीज़गी का जरिया इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। चलें, अब मैं फिर एक सवाल करता हूं ताकि हम बारीक बीनी में समझ लें कि ठीक है, माल तो मेरा पाक होता है इन्फाक से, लेकिन मेरा नफ्स कैसे पाक होता है? जल्दी बताएं। तिलावत कुरान से। अमल करने से। सर ये माल की मोहब्बत कम होती है। हाँ, ये आपने ठीक कहा। खुदा के लिए कुरान में गौर व फिक्र किया करें। ये जो बात हमने अभी कही है कि माल से भी नफ्स भी पाक होता है, नफ्स किस तरफ रगबत रखता है आमतौर से? माल की तरफ। माल की तरफ सर। गौर से सुने, माल की तरफ, औलाद की तरफ। ये नफ्स इंसान को उस तरफ खींचता है। जब ये अल्लाह का माल, अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करता है तो वो नफ्स को कहता है देख, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अल्लाह को पहले राजी करूंगा, फिर ये बाकी सब काम अल्लाह के हुक्म से चलेंगे। ये है नफ्स, माल किस तरह नफ्स को पाकीज़ा करता है। नफ्स के घोड़े को काबू में लेने का बेहतरीन और मौसर तरीका क्या है? नमाज, 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 अकामत नमाज। वो अपनी जगह है, और मोहब्बत इलाही के हुसूल का सबसे अहम जरिया अमल जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। बिल्कुल क्लियरली समझिए, नफ्स के घोड़े को काबू करना नमाज, और मोहब्बत इलाही कि अल्लाह से मुझे मोहब्बत ज्यादा है, माल से नहीं है। माल वो इन्फाक करेंगे तो बात साबित होगी। ये सब लिखी बड़ी कीमती बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इनफरादी सीरत की तामीर का नुस्खा कीमिया क्या है?
اچھا پہلے سن لیں، یہ انفرادی تربیت کیا ہوگی کہ ہم فرض شناس بن جائیں، ہم وقت کی پابندی کرنا شروع کر دیں، ہمارے اندر ضبط نفس ہو، صفائی اور پاکیزگی ہو. یہ ہے اس کا مطلب کہ سیرت کی تعمیر کا نسخہ کا کیمیا. تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نماز، اقامت نماز، اور انسانی اخوت اور ہمدردی. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ انفاق اس کا بھی ذریعہ نماز اور انفاق کی ذریعہ. دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھیں. جب انسانی ہمدردی کی بات آتی ہے، نماز ترغیب دیتی ہے. یہ عمل انفاق فی سبیل اللہ وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے. محبت اور اخوت بڑھتی کب ہے؟ جب آپ دوسروں کے لیے مال خرچ کریں. آپ چیزوں کو سچی طرح سمجھیں تاکہ ہم جب سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. اچھا، اب آتی ہے، وہ تو تھی نہیں انفرادی سیرت جو پہلے میں نے آپ سے ذکر کی. اب ہے اجتماعی سیرت. معاشرہ ایز اے ہول اس کی سیرت کی تعمیر ہو. اچھا، اب پہلے آپ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، انفرادی سیرت یہ ہے کہ انسان فرض شناس ہو، پابندی وقت اپنے اوپر لازم کرے، ضبط نفس ہو، صفائی اور پاکیزگی ہو. یہ ہے انفرادی سیرت. اجتماعی سیرت ہے، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے. اتحاد، ہم آہنگی، باہمی ہمدردی، صف کے ذریعے تنظیم. نماز میں جو صف بندی ہوتی ہے، پاکیزہ اور مؤثر پلیٹ فارم، سمع اور طاعت، سننا اور اس پہ عمل کرنا. یہ اجتماعی سیرت ہے. یہ اجتماعی سیرت کا بھی ذریعہ کیا ہے؟ نماز. صف بندی بیچ میں لکھا ہوا ہے، نماز. نماز. اور بخل جیسی کبیث صفت جو ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ مال خرچ کرنے سے، انفاق سے. مال خرچ کرنے سے. شاباش. یہ سوچا کریں، سمجھا کریں آپ کو نماز کے فائدے کے. اجتماعی سیرت ہو یا قرب الہی ہو یا ذکر الہی ہو یا آخرت میں وہ ہو حساب و کتاب، نماز. اور یہ جو قرآن، اللہ سے محبت، اللہ کی نعمتوں کا شکر، گردش دولت کو روکنا، مال اور نفس کی پاکیزگی، انسانی اخوت اور ہمدردی، بخل جیسے کبھی فعل کا علاج، اور معاشرے میں طبقاتی کشمکش، یہ کس سے دور ہوگی؟ یہ سارے مال کو خرچ کرنے سے. انفاق فی سبیل اللہ سے. یہ سارے لکھ لیے آپ نے؟ سارے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے. سر ایک بات ہے کہ جی. ایک مرد کے لیے یہ بھی ہے نا کہ جو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. میں صدقہ کی جنرل بات کر ہی نہیں رہا ہوں. صدقے کے بے شمار فائدے ہیں. میں نے نماز اور انفاق کو کمپیئر کر کے اپنے سامنے رکھا ہے. پہلے نقطے کو کیونکہ یہاں ہر جگہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے یا نماز اور انفاق کا حکم ہے. جہاں نماز کی اقامت کا حکم ہے وہاں انفاق کا بھی حکم ہے. تو میں نے دونوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی تو فائدے بے شمار ہیں نماز کے بھی اور زکوٰۃ کے بھی، لیکن ان دونوں کے جب کمپیریزن کریں تو دونوں کیا کام کرتے ہیں وہ میں نے تفصیلاً آپ کو کچھ لکھوا دیا ہے جو ابھی بھیج رہا ہوں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. جی سر. اچھا، اب آئیں واپس آیت 31 میں. دیکھیں نا، مجموعی مضمون آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے کیا اوصاف ہیں. یہ کیوں بتائے 31 جا نہیں رہے ہیں؟ سر، 71. جی 31 نہیں 71. 71 ساری.
اچھا یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں، کیا واقعی ہم مومن ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں؟ اگر یہ اوصاف ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہیں تو ہم ان کو، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس کو پورا کریں۔ اچھا اب آپ نے دیکھا کہ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے حمایتی، مددگار، ولی ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پہلا کام۔ دوسرا ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھا ویطیعون اللہ ورسولہ، اور یہ سارے کام کس کی اطاعت میں کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ آپ سنیں، اگر یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد اس کے انعامات بتا رہے ہیں کہ اگر تم زندگی میں یہ کام کرو گے تو سنو، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ تو رحمتیں اللہ کی مشروط ہیں یہ کام کرنے پر۔ یہ کام چھوڑ دیں گے، نہ صرف آپ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں گے بلکہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ آگے یہ صفت آئی ہے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اللہ کل شین قدیر بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ کیوں آئے ہیں اس آیت میں، کیوں آئے ہیں یہ؟ سر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور یہ سارے پوائنٹس ہم نہیں کریں گے تو اللہ پکڑنے والا ہے عزیز، میں نے تو یہ ہو گیا، اللہ پکڑنے والا ہے۔ اور حکیم، اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے یہ یہ آپ کام آدھی بات کہہ رہے ہیں، یہ آپ آدھی بات کہہ رہے ہیں۔ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو تم سے وعدے کر رہا ہے کہ یہ کام کرو گے میں تمہارے اوپر رحم کروں گا، آگے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، ہر چیز پر قابو اس کا، کنٹرول اس کا ہے، نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، جب نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا عمل بھی ادھورا ہوتا ہے۔ عزیز کا قرآن بار بار آتا ہے کہ غلبہ کاموں پر اللہ کا ہے، ولیکن اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حکم دے دے، اذن دے دے۔ حکیم، یہ عین اس حکیم کا فیصلہ ہے اور حکمت پر مبنی ہے، عقل اور ہر دانائی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا اب وہ چار کام جو پیچھے ہیں ان کے لیے کیا؟ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ مومنین اور مومنات سے۔ یہ کون سے مومنین اور مومنات ہیں؟ جو یہ اوپر آیا تھا اوپر سارا کچھ 75 کے جزاک مطابق اللہ، جو یہ چار کام کرتے ہیں۔ یہاں مومنین ہم جیسے نہیں ہیں، ہمیں کبھی ان کاموں کی پرواہ بھی رہی ہے؟ مجموعی طور پہ دیکھ لیں آپ، رہی ہے پرواہ یا کرتے ہیں ہم پرواہ؟ قرآن پڑھتے ہیں ہم اور اسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چار کام کرنے والے مومن اور مومنات، ان کو اللہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمیشہ رہنے والا جو لفظ ہے نا، کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ یہ دنیا کتنی عارضی ہے، ایک شخص زندگی بھر کما کے ایک مکان بناتا ہے اور ادھر مکان بناتا ہے، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ادھر ان کی موت کا حکم آ جاتا ہے۔ کتنی عارضی ہے، اس کو رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے؟ باغات بھی دائمی اور نہریں ان کے نیچے سے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔
ذرا غور کیجئے، قرآن کی نعمت انسان کو اتنی موٹیویشن ہوتی ہے، اتنی قوت فراہم، میں اس جنت کے حصول کے لیے کیا کچھ نہ کر گزروں، اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ ہے ان آیت کو پڑھنے کا سمجھنے کا مطلب۔ اچھا، صرف یہی نہیں کہ نعرے اور باغ ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کریم کہہ رہے ہیں۔ ان کی رہائش گاہیں بھی عمدہ ہوں گی۔ اچھا، یہ اب جب اللہ تعالیٰ جب عمدہ کہتے ہیں تو سوچیں وہ کتنی عمدہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ان الفاظ کو پڑھ کے ہم ذہن نشین کریں، ان کو غور کریں۔ اور یہ مساکن کہاں ہوں گے؟ فی جنات عدن، ان باغوں میں جو بھی ہمیشہ ہوں گے، اور ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ گویا اللہ کی رضا کوئی اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ اچھا، جب آپ کو اللہ کی رضا مل جائے گی تو پھر آپ یہ کیوں اتنی عظیم بات ہے کہ جب مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی تو پھر میرے لیے کیا کچھ ہوگا؟ سوچئے۔ اسی کے لیے تو میں دنیا میں ہر نیک عمل کرتا رہا کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ وہاں جب تم پہنچو گے یہ عمل کر کے جو اوپر بیان ہوئے ہیں، تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور وہ یہ جو اللہ کی خوشنودی ہے یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ نہ سر قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھا کریں خدا کے اجر لیے۔ سر جی اجر غیر ممنون ہے کیا اس میں؟ دیکھیں وہ سارے تو اوپر آگے، وہ اجر ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا نا، ہائے ہائے، کاش کاش ہم قرآن کو، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا، آخر میں جب اس کی رضا حاصل ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی مومن کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میرا رب اب مجھ سے ناراض، کیونکہ جنت میں آپ کو نیک اعمال کرنے ہیں، جنت بنائی کی مومنین کے لیے ہے۔ تو جب اس کی رضا کے بعد جب وہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سوچیں، یہی تو ساری زندگی میں ہمیں پریشانی تھی کہ ہم ہر وہ عمل کریں اور ہر اس برے کام سے بچیں جس میں اللہ کی رضا ہو۔ اب وہ رضا ہمیں وہاں حاصل ہوگی، اس رضا کے نتیجے میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب یہ الفاظ آپ ربانی الفاظ سنیں گے، آپ سوچیں کہ وہ رضا جس کے لیے میں دنیا میں سب کچھ کرتا ہے وہ مجھے آج اللہ نے خود عطا فرما دی، اور اس سے بڑا کوئی انعام جنت اس کے معاملے میں ہیچ نظر آئے گی۔ اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے ذالک کا هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنات بھی مل جائیں، مساکن طیبہ بھی مل جائیں، اللہ کی رضا بھی مل جائے، اور پھر اللہ بندے سے کہے کہ میں اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم لفظ کون استعمال کر کے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے حوالے سے عظیم کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، آیت 71 اور 72 کے بارے میں کوئی سوال ہو جلدی سے بتائیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ پڑھ لی نا، آپ ذرا مہربانی کریں، کوئی سوال نہیں ہے تو تھوڑا سا پیچھے چلیں اور آیت 67 پہ آئیں۔ آیت 67 ابھی جو ہم نے پڑھی ہے 71 اور 72 میں، وہ کس کے اوصاف ہیں؟ مومنین کے مومنین، شاباش۔ اب ذرا بالکل کمپیرزن دیکھیں قرآن کا۔ یہاں منافقین
کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اولیاء کا لفظ نہیں ہے یہاں، وہاں اولیاء تھا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں کا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ ہم رنگ ہے، منافق مرد بھی اور ایک رنگ ہے ان کا، طاغوتی رنگ ہے ان کا. آپ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ لیں، یہ جو عورتیں اور یہ مرد، یہ سارے جو اینکر آتے ہیں، یہ بالکل ہم رنگ ہے. کیوں؟ طاغوت ان کا ہیڈ ہے اور طاغوت کے یہ تحت ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو طاغوت چاہتا ہے. میں نے ایک مثال دی، آپ زندگی کے ہر فیلڈ میں دیکھ لیں. یہ آدھے ننگے مرد، یہ آدھے ننگی عورتیں، یہ کس ایک ہم رنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مخلوط محفلیں، شرم و حیا سے آری، یہ ہم رنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب سنیں، اللہ ان کی بھی خصوصیات بیان کرتا ہے. کرتوت کیا ہے؟ پہلا، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، بالکل اس پر برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے. نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے. وَنَسِيَ فَنَسِيَهُمْ، اللہ ان کو بھول گیا. اچھا، اللہ کو جب بندہ بلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو بلا دیتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. سر جی اپنی رحمت سے محروم کر دیا اللہ نے. اپنی یاد سے دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، صرف رحمت سے ہی دور نہیں کرتا، بلکہ وہ ملعون ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے. بڑا کلیئرلی سمجھے. یہاں اگر ہمارے اندر کوئی منافقت کی ذرا بھی رہ گیا تو اس کو نکال پھینکیں. نمبر ایک، اچھا، نسو اللہ فنسیہم ان المنافقین ہم الفاسقون. یہ ہم بیچ میں جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی منافق جو ہیں یہ فاسق ہیں. تو فسق و فجور کس کا کام ہے؟ منافقوں کا. اور اگر آپ کا معاشرہ پٹ چکا ہو فسق کاموں سے، نافرمانیوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر منافق ہیں. اب سنیں، وہاں کہا نا قرآن کس، وہاں کہا تھا نا وعد اللہ المنافقین والمنافقات. یہاں اللہ کہتے ہیں بالکل اس کے برابر میں وعد اللہ المنافقین والمنافقات. وہاں کیا تھا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. تو ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ والکفار، اور کافروں کا. یہاں منافقین، منافقات اور کفار کو ایک ہی لائن میں رکھا، ایک ہی لیول پہ. نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. وہاں باغات ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. تو جب بھی آپ پڑھیں اس کو 67 68 کو، اور پھر آگے آپ پڑھیں 71 اور 72 کو، تو دونوں کو ساتھ رکھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں بات بالکل واضح ہو جائے گی. کوئی سوال آیت 67 اور 66 67 پر؟ کوئی سوال؟ سر جی بولیں، آپ بولیں پہلے. جزاک اللہ. سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں سر کہ یہ منافقین اور یہ بہت مزوں میں زندگی گزارتے ہیں سر، ان کو بڑی کامیابیاں ملتی ہیں اور بڑے خوش و خرم. تو سر یہ پھر کس اس میں آتے؟ یہ تو بہت اچھی لائف گزارتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کبھی آپ نے سوچا ہے، یہ ہے وہ اللہ کا وعدہ کہ دنیا میں وعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ میں نے آزمائش میں ڈال دیا، اگر تم دنیا کو چوز کرو گے اور اس کے لیے محنت کرو گے تو میں پھر دنیا میں تمہیں ایسا غرق کر دوں گا
کہ تمہیں موت بھی اس حال میں آئے گی کہ تم دنیا دنیا کرتے. الہاکم التکاثر، یہ کثرت جو تمہیں کمانے میں کثرت، مال اولاد فلانا فلانا، حتی زرتم المقابر، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، کامیاب ان کو نہ کہیں، وہ دنیا میں غرق ہیں اور دنیا کو وہ بظاہر انجوائے کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اچھی طرح پلیز آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. اور مومن غریب بھی ہو، اس کا رب سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ لیٹتا ہے تو اسے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی یاد میں اللہ اس پہ رحمتیں فرماتا ہے، وہ سو جاتا ہے، تہجد میں اس کو اٹھا دیتا ہے. وہ گدھوں کی طرح 9 بجے اٹھتا ہے، رات دیر سے سوتا ہے. آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. اگر سر آپ نے ڈاکٹر صاحبہ من پسند سر زندگی بربادی گزاری، ہے یہ. پہلے پلیز میری بات سنیں. اگر انسان من پسند زندگی گزارے گا تو وہ انسان سے حیوان بن جائے گا، اور اگر اللہ چاہی پسند کرے گا تو اس کے اندر سے ساریاں حیوانی خوبیاں اللہ نکال کے اس کو بہترین سیرت کردار، بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں اللہ کی سنت کیا ہے دنیا میں؟ جی سر سر جزاک آخری رکوع میں لا یغرنک تقلب الذین. ہاں کیا بات ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ تو کہتا ہے دوسری جگہ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کہتا ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، ان سے مروب ہرگز نہ ہو. تمہیں تو اس پر خوشی ہونی چاہیے اگر تم اللہ کے بندے بن گئے ہو، شیطان سے بچ گئے ہو. وہ جو سورہ 71-72 میں انعامات ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں کامیاب. ذالک الفوز العظیم اس کو کہا ہے اللہ نے. وہ تو بیس المصیر میں پہنچنے والے ہیں، برے ٹھکانے میں پہنچنے والے ہیں. سر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ؟ دیکھیں دونوں آیت میں ساتھ ساتھ ہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور مجھے اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ میں چاہوں نعوذ باللہ تو میں منافق بنوں، اور یہ منافقت ہے، یہ منافقوں والے کام ہیں، یہ اس کا انجام ہے. وہ مجھے صاف وہاں بتا دیا. اگر میں اللہ کا بندہ بن جاؤں اور یہ 4 کام کروں جو یہاں بتائے گئے ہیں تو میں مومن ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں. اور میرا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، اور اس کو کہا دیا، اس کو کہا کہ ذالک الفوز العظیم، اور اس کو کہا وبئس المصیر. تو آگے آئے یا پیچھے آئے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں مجھے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے، اس میں اپنی شکل دیکھ لو. بے شک مجھے یہ لگا کہ اگر کوئی بندہ پہلے غلطی پہ ہے تو وہ ہدایت پہ آ جائے وہ ان تو چیزوں کا قرآن کتاب ہدایت ہے نا. ان کمپیریزن کانٹراسٹ کا بالکل مطلب ایک وہ ہے جو آپ نے سمجھا ہے کہ انسان اس دنیا میں بتا دیا گیا ہے بچ جائے منافق بننے سے، تاکہ اس بیس المصیر کا اس کو نہ ملے اس کو. جزاک اللہ. سر یہ جو سارے قرآن میں جہنم اور جنت کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جنت کا انجام یہ ہوگا اور جہنم کا انجام یہ ہوگا. اچھا آپ نے بالکل صحیح بات کہی. یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ ہماری رہنمائی کے لیے. دیکھیں کہ آپ پوری بات سمجھا کریں. سب سے پہلے اس سے بہت زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. اب ذرا میری بات سنا کریں، قرآن سے میں آپ کو دلیل دوں گا، اسی کو پکڑے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. میں نے تمہیں قوت بصارت دی، قوت سماعت دی، اور میں نے تمہیں عقل و فہم دیا، 3 چیزیں، لیکن تم کم ہی شکر کرتے. اس کنٹراسٹ اور کمپیریزن کو وہاں استعمال کرو. یہ صلاحیتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں
اس لیے اللہ گلہ کر کے قلیلم ما تشکرون، تم کم ہی شکر کرتے ہو. ان ساری صلاحیتوں کو دنیا میں کھپا دیا، اور اپنے دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو بھول گیا. قرآن سے بات کو سمجھیں، یہ دلائل ہیں قرآن کے. اچھا، اب کوئی اگر سوال اور کامنٹ نہیں ہے تو میں آیت 73 پہ جاتا ہوں. سر یہ جو ہم نے ابھی 67 اور 68 میں مضمون پڑھا ہے، یہی والی چیز سورہ حشر کی آیت 19 اور 20 میں بھی یہی مضمون ہے اس کے ساتھ جو ان کا. پڑھیں. جی سر، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اب آپ مجھے بتائیں، وہاں بات جو کہی گئی ہے ایک دوسرے پیرائے میں، دونوں کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے، لیکن دونوں الگ الگ ہیں، یہ یاد رکھیں. یہ آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہاں بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جنت اور دوست کی کبھی برابر نہیں ہوں گے، اور وہاں بتا دیا کہ جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا، دوزخیوں کی وہ منافقین کی خصوصیات کیا ہیں اور مومنوں کے اوصاف کیا ہیں. بات سمجھ گئے ہیں؟ جی سر. جی سر، جزاک اللہ. اب چلیں آیت 73 میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی. اب ذرا نزول کا وقت اس آیت کا سورت کا سامنے رکھیں. اب 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیات ہیں جنگ تبوک کے بعد. اور جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر عیسائی حکومت جو اس وقت تھی سب سے بڑی حکومت تھی، وہ مقابلے پر ہی نہیں آئی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا رعب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو تھی وہ دنیا میں طاقتور ترین حکومت کو چیلنج کر کے، اور وہ اس کے مقابلے پر نہیں آئی. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ احکام دے رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ بڑے سخت احکامات آ رہے ہیں منافقین کے بارے میں. کیوں؟ اسلامی حکومت کو جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ اندر کے منافقین سے ہوتا ہے. آج مسلمان ملکوں کے حکمران اس سے خالی نہیں ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر اسلامی حکومت چاہتے ہو، اور تو سب سے پہلے یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب آپ سے، جاہد الکفار والمنافقین، ان کافروں اور منافقوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. واغلظ علیہم، اور ان کافروں پر سختی کرو. یہ تھا اسلامی حکومت میں حکم. کہاں آج پوری دنیا کے حکمران مغرب کے کافروں طاغوتوں کے غلام بن چکے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان پر سختی کرو. کیوں؟ ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان دنیا میں، تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہو گیا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ساتھ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں یہ دنیا کی چند روزہ عیش بشک کر لو، تمہیں پہنچنا کہاں ہے؟ جہنم میں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے منافقوں کا دنیا میں ان سے اسلامی حکومت، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، سختی کرے گی، اور آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے اگر آپ کی منافقت پر قائم رہے. توبہ طائب ہو کے اسلام قبول کر کے اس پر عمل نہ کیا تو پھر یہ ہے ان کا انجام منافقوں کا، جو نفاق پر قائم رہیں گے. آیت 74، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اور انہوں نے یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، ما قالو، جو کچھ انہوں نے کہا.
یعنی اور کیا کہا آگے بات بڑی کلیئر ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کلمہ کفر کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد کہ وہ مسلمان ہو گئے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ میں بتاتا ہوں وہ کفر کیا انہوں نے، وَهَمُّوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ اب ذرا یہاں رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کلمہ کفر ہے، اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد، بظاہر قبول کرنے کے بعد کفر کیا، اور یہ اس فوائد حاصل نہ کر سکے جو کفر کی وجہ سے یہ چاہتے تھے۔ اب ان کے کفر کے کس چیزوں کو سنیں، نمبر 1 لکھیں اپنے پاس۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں چند مثالیں میں دے رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اس میں ناکام ہوئے۔ ہجرت آپ کو پتہ ہے اس وقت قتل کا منصوبہ بالکل ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا تھا، اللہ نے کیسے بچایا، کیسے غار ثور میں پناہ لی، کیسے چھپتے چھپاتے امریکہ پہنچ گئے مدینہ، اور مدینہ میں آپ حاکم بن گئے۔ یہ تھا پہلا ان کا برا خیال۔ نمبر 2، جب یہ یہاں پہنچے تو اس نے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان کی مدد بند کر دو، یہ خود بھاگ جائیں گے۔ یہ منافقین کا دوسرا حربہ تھا، مشہور حربہ۔ اور تیسرا یہ تھا کہ یہی منافق، کون سا تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ مجاہدین کی مالی امداد بند کر دو، خود بخود بکھر جائیں گے۔ تیسرا کیا تھا، یہی منافق مدینے کے چاہتے تھے کہ یہودی یہاں آباد رہیں، ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہمارے حلیفانہ معاہدے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے تھے، یہ تھا ان کا مقصد جس کو وہ پہنچ نہیں سکے۔ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قبیلہ 5 ہجری غزوہ خندق کے بعد مدینے سے نکال دیا گیا۔ اچھا، یہ تھا تیسرا۔ چوتھا، وہ عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، جو جنگ احد میں 300 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا جنگ شروع ہونے سے پہلے، بڑا دھوکہ دیا اس نے۔ وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، اس کو بادشاہ بنا رہے تھے، یہ فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے مکے میں حج کے موقع پر، اور انہوں نے سن لیا کہ نبی آ گیا، اس نے ان سے ملاقات کی، تو یہ منصوبہ اس کا خاک میں مل گیا۔ تو یہ بھی ایک اس کا مقصد تھا جو حاصل نہ کر سکے۔ یہ تھا اس کا تیسرا مقصد۔ اور چوتھا یہ چوتھا تھا۔ اور پانچواں یہ تھا کہ انہوں نے بالآخر مسجد زرار بنائی۔ یہ منافقین نے مدینے میں بنائی تھی، اور ان کا پلان تھا کہ اس مسجد میں رہ کر مسجد کے نام پر وہ ساری حرکتیں جاری رکھیں گے جس سے وہ ڈائنامائٹ کریں مدینے کی مسلمان حکومت کو۔ وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اور آخری ان کی تمنا یہ تھی منافقین کی کہ یہ جائیں گے نا رومیوں کی سلطنت، رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے، جو دنیا کی نعوذ باللہ، جس طرح آج ہم امریکہ سے کھاش بیٹھے ہیں اور امریکہ ہمارے سامنے شکست کھا چکا ہے، تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رومی ہے نا، یہ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بالکل رگڑ کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل اس کے برعکس ہوا، کہ اللہ رب العالمین نے ایسا روب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ رومی مقابلے پر ہی نہیں آئے، اور آپ نے وہاں ٹھہر کر خوب معاہدے کیے، جزیہ کے معاہدے کیے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو چند بتائی ہیں کہ وہ کس کی تشریح ہے آیت میں، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ جو حاصل نہیں کر سکے۔ یہ تھے ان کے
ارادے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارادوں میں ان کو ناکام کیا. اس کے آگے وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر کس بات پر؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دیا تھا، ان کو امیر بنا دیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کا؟ جلدی بتائیں. سر رسول پاک کو فتح ہو گئی تھی کیا اور بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، چھوڑیں. اور کوئی؟ یہی مکے والے ہجرت کر کے آئے تھے، ان میں تو کم منافق تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے. مدینے کے جو لوگ تھے جو وہاں مظاہرے تھے یہودیوں کے، ان کو اب یہ آخری جنگ تھی، کتنی جنگوں میں فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، ان میں تقسیم ہوا، تو یہ اللہ نے ان کو ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اللہ کے فضل سے غنی بنا دیا، دولت مند بنا دیا. دولت کیا تھی؟ وہ جو مال غنیمت میں ان کو حصے ملے تھے، وہ مظاہرے اب ایک اسلامی رولنگ پارٹی کے بڑے ستون تھے، اور وہ بگڑ کے منافق بن گئے ان میں سے کچھ لوگ. اب سمجھ آئیے بات؟ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں، سوال کریں جی اگر سر. کوئی. پھر دیکھیں رب کریم کی شانیں دیکھیں. فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں، یَکُ خَیْرٌ لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر پھر منہ موڑیں حق کو قبول کرنے کے لیے، مومن نہ بنیں، تو منافقت سے باز نہ آئیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو سخت ترین عذاب دے گا، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا عذاب ملا ان کو بتائیں؟ یہودیوں کو مدینے میں کیا عذاب ملا؟ ملک بدر کیے گئے. پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ابھی پڑھ کے آئے ہیں. اپنی زمین جائیداد سارا کچھ چھوڑنا یہ پڑا. سارے ارادوں میں ناکام ہوئے، سارے ارادوں میں ناکام ہوئے. اللہ کا حکم آیا کہ اب ان پر سختی کرو. یہ تھی دنیا کی ذلت. والآخرہ، کچھ اعمال، منافقت کے اعمال کا کچھ بدلہ دنیا میں ملتا ہے، باقی سارا آخرت میں ملتا ہے. آج کے منافق حکمرانوں کو، اللہ کے بندوں سمجھیں بات کو، ایک معاہدہ ابھی انکشاف ہوا ہے جو اردن کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، یا امریکہ کا مطلب ہے یہودیوں کا. پتہ ہے وہ معاہدہ کیا ہے؟ کہ یہ مدینے تک سڑک بنائیں گے جس کا انٹری ہوگی اردن سے اور جائے گی مدینے تک. کیوں؟ یہی جو ابھی میں نے آپ کے ذکر، یہ ان کا گریٹر پلان جو ہے نا اسرائیل کا، مدینہ اس میں شامل ہے. مدینہ کیوں شامل ہے اس گریٹر پلان میں؟ جلدی بتائیں. سر جلا وطن کیا گیا تھا ان کو مدینہ. نہیں، مدینے سے یہ نکالے گئے تھے اور وہیں یہ پہنچنا چاہتے ہیں. 3 قبیلے رول کرتے تھے مدینے کو، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ملک ہے، مدینہ ہماری زمین ہے. یہ قبضہ کرنا ان کے اس پلان میں داخل ہے، اور محمد بن سلمان اس کا اعلی کار بن رہا ہے. بدبخت سارے حکمران بن رہے ہیں. قرآن کو جب پڑھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو سارا ماضی بھی، مستقبل بھی اور حال بھی نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سر ہیں، انہوں نے چند سالوں پہلے مظاہرہ کیا تھا کہ خبر از یور لاسٹ چانس، بینر اٹھائے ہوئے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا یہودیوں نے. اچھا اب سنیں آگے آخری حصہ اس آیت کا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
ان منافقوں کا نہ زمین میں کوئی ولی ہوگا، ولی ہوتا دلی حمایت کرنا، دل سے ان کا چاہنے والا، ولا نصیر، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اقتدار نہیں بخشے گا اگر مومنین کا ثابت قدم رہیں اسلام پر، وہ اپنی یہ خوبیاں پیدا کر لیں اپنے اندر، تو وہ مجاہدین افغانستان کی طرح امریکہ کو شکست دیں گے۔ صرف امریکہ نہیں، اس کے اتحادیوں کو بھی، ان مسلمان ملکوں بغیرتوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ مدد کی ہے، آج وہ شرمندہ۔ ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذرائع اور وسائل اور وہ قیمتی چیزیں ان کو مل چکی ہیں کہ آج مغرب بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا کی کامیاب ترین اکنامک حکومت ہوگی۔ اچھا، مجھے آپ حدیث بتا سکتے ہیں کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اسلام نافذ کریں گے تو پھر اللہ آپ سے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ دیکھیں، مسلمان بڑھیں، قرآن اور سنت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح حدیث میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر ایک جو دین کا ایک شک ہے اگر وہ نافذ کریں گے ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، یعنی اپنی پوری مقصد کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں میں اس دھرتی پر بارشیں اتنی کروں گا کہ 40 سال کی نعمتیں اس میں موجود ہوں گی۔ جی، تو یہ آپ وعدے ہیں اللہ کے، برحق وعدے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے یہ افغانستان کی ریاست نمونہ بن چکی ہے، یہ پھلے گی، پھولے گی، اور اگر اسلام نافذ کیا انہوں نے پورے کا پورا، پوری دنیا دیکھ لے گی کہ کس سعادت سے یہ مسلمان بدبخت ملک اسلام کو چھوڑ کر کفر کے طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ تھی آیت 74۔ میں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی سوال اور کامنٹ ہے تو جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کہتے ہیں، ما قالو، جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بارے میں، اور کیا کہا؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ کون ہے یہ؟ منافق ہے۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے اس بات چیز کا ارادہ کیا، مَا لَمْ يَنَالُوا، جس کو یہ پہنچ نہیں سکے۔ وہ برائیاں جو مسلمانوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو۔ وَمَا نَقَمُوا، یہ سارا بدلہ انہوں نے کس بات پہ لیا؟ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان مدینے کے منافقوں کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، مال غنیمت آ رہا ہے اور دیگر ایسی چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ جب غنی ہو گئے تو یہ بدبخت، اس پہلے اسلام سے پہلے یہ مظاہرے تھے یہودیوں کے، اب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اتنا مال غنیمت سے نوازا کہ وہ بڑے غنی بن گئے، اور اب یہ بدبخت جو ہیں یہ منافق ہو گئے اسلام لانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتُوبُوا، اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں، یَکُ خَیْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ کفر سے توبہ کر کے اسلام کو من و ان مان کے، اسی طرح جس طرح صحابہ اور صحابیات نے کیا وہ کریں گے تو پھر یہ جو ہے ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر پھر منہ میں اڑیں گے، اس پہ قائم رہیں گے منافقت پر، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ ان کو شدید ترین عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا، فی دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان سے بڑی سختی سے پیش آئے، وہ دنیا میں ان کے لیے ذلت تھی۔ ما لہم فی الارض، پوری روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا ان کا، من ولی، جو ان کا ولی ہو، جو ان سے دلی محبت کرتا ہو، کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ ولایت تو مومنوں کے ساتھ، مومن مرد مومن عورتوں کے، اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی ولی ہے۔ ولا نصیر، نہ کوئی ان کا مددگار ہو۔
تو آج یہاں روک لیتے ہیں 74 پر، اور اگر کوئی سوال ہو جو آج ہم نے پڑھے ہیں 71 سے لے کر 74 تک، کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور کیجئے تاکہ ہم بات سر کو. جی یہ کلمت الکفر جو ہے وہ کلمہ نہیں تھا جو عبداللہ بن ابی نے غزوہ تبوک کے اس پہ کہا تھا کہ آج عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا مدینے سے؟ یہ صرف وہ ایک نہیں ہے، وہ تو انتہا ہے نا، جی لیکن ہر نافرمانی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو کلمہ کفر ہے. دیکھیں نا، میں نماز نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کفر کی حد میں چلا گیا ہوں، تو یہ کلمہ کفر ہے. میں اور آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن قرآن کا منشا یہی ہے کہ جو کام بھی آپ اللہ کے حکم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب و سنت کے خلاف کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، وہ کلمہ کفر ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ السلام علیکم. جی سر. وعلیکم. جی ایک میرا سوال ہے کہ واقعی میں نا پہلے والدین بچوں کو، پہلے بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن حفظ کروا دو بچوں کو نا، بہت آسان ہے. لیکن یہی بات بھی ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا حفظ کرانا آسان ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا مشکل ہے. تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ واقعتاً اتنا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا. اللہ جس کے لیے آسان کر دے، جیسے آپ کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، تو واقعی میں اس بندے کو تاج بنایا جائے گا قیامت کے دن جس نے خالی حفظ کر لیا اور سمجھا نہیں، یا اس کو بنایا جائے گا ان کے والدین کو جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ ذرا میرا کنفیوز ہوئی اس بات پہ، ذرا مجھے بتائیں کیوں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں پاگلوں کی طرح کے بچوں کو حفظ کروا دیں بس. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑا اچھا نقطہ آپ نے سامنے رکھا ہے. یہ حفظ کا، قرآن کا حفظ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ شخص اس کا مقصد اس وقت ادا کر سکتا ہے جب اس قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، اور اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، پھر تو وہ تاج کا مستحق ہے. لیکن اگر وہ بار بار پڑھتا ہے، ہر رمضان میں سناتا ہے، عمل اس کے خلاف ہے، تو عقل بھی کہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاف کہتے ہیں کہ نافرمان جو ہے، چاہے وہ حافظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت لوط کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اسی انجام سے دوچار کرے گا جو اپنے عمل، علم اور ایمان اور عمل کے حوالے سے مستحق ہے. وہ فرعون کی بیوی کیوں نہ ہو جو اللہ سے دعائیں کرتی ہے، جو سورۃ تحریم میں ہے کہ اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اے اللہ اس فرعون کے برے اور کافرانہ اعمال سے مجھے دور رکھ. اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کے دیتے ہیں. تو ہم قرآن نہیں سمجھتے، اس لیے ہم بس جی حفظ کر لیا، بس جی یہ ہر زمان سنا رہا ہے. بھائی عمل کہاں تک کر رہا ہے؟ اصل بات ایمان کے فوراً بعد قرآن میں دیکھ لیں، عمل، ایمان اور عمل صالح. اگر عمل صالح نہیں ہے تو حفظ قرآن ہمیں نہیں بچا سکتا. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی جزاک اللہ خیر. جی سر یہ حافظ صاحب کا عمل دیکھیں ملک کو کدھر کو لے کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں اور آپ حافظ صاحب کے عمل کو چھوڑیں، ہم اپنے عمل کی فکر کریں. لکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا دین، اور ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارا دین، ان کے لیے ان کا دین. لکم دینکم ولی دین. ولی دین. تو ہم فکر کریں اپنی، اور قرآن کی سمجھ کے مطابق ان سے ڈیل کریں جس طرح اللہ نے بتایا ہے. اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سر پہلے ہم حفظ کرا دیں، پھر ساتھ ساتھ ہم ترجمے کے ساتھ بھی بچوں کو پڑھائیں، تو سر یہ طریقہ بھی تو صحیح ہے نا؟ دیکھیں، حفظ بڑی بات ہے، لیکن حفظ کے ساتھ صرف ان کو معنی نہ بتائیں، ان کو عربی زبان، قرآنی زبان سکھائیں. انہوں نے نواسوں نے قرآن حفظ کیا ہے،
میں نے فوراً اپنی بچیوں کو کہا، ان کو عربی میں نے پڑھائی ہے، کہ اب ان کو عربی پوری طرح سکھائیں، قرآنی عربی، تاکہ یہ قرآن کو ٹھیک ٹھیک اس کا فہم حاصل کریں۔ تو یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ ارلی ایج میں حفظ کرا دیں، کیونکہ اس وقت بچے کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، اور جو ہی وہ حفظ کر چکے فوراً بندوبست کریں کہ وہ قرآن کا وہ جو اس کے سینے میں خزانہ ہے، وہ خزانہ اسی وقت برابر ہوگا جب وہ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرے گا اور لوگوں کو اس کی دعوت دے گا۔ وہ خود بھی جنت میں جائے گا، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے، صدقہ جاریہ کی وجہ سے، آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ جی سر، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میری بھی نواسا پوتی پوتا انشاءاللہ تعالیٰ پہلے یوز کریں گے اور پھر قرآن کو سمجھ کے عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، اگر میں زندہ رہا تو آپ مجھے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور یہ بچوں کے لیے عربی کورس میں کرا دوں گا۔ جزاک اللہ میرا بھی خیر۔ نواسا حافظ قرآن ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ سر، اس کو میری امی بھی آپ کو بڑی دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ ان کو زندہ رکھے، ہمیں قرآن پڑھاتے رہیں اور ہم عمل کرتے رہیں۔ آمین، ہم سب کو اللہ کی توفیق دے۔ آمین۔ آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاك الله